अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। अपोजिशन कैंप से इस वक्त नेशनल डायलॉग और कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने की सदा बुलंद हो रही है और हुकूमती कैंप खामोशी से अपोजिशन जमातों के सियासी राबतों को देख रहा है और साथ ही इमरान खान से जेल मुलाकात के लिए नित नई शर्तें भी रख रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सियासी राबतों की मुहिम लॉन्च करने के बाद एक ही दिन में कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें की हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब जेयूआई पहले ही ये वाज़े कर चुकी है कि वो अपोजिशन की किसी भी मुमकिना तहरीक का हिस्सा बनने के बजाय एहतजाज के मामले पर फैसला अपने हाथ में रखेगी। दूसरी जानिब इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात का इशू बदस्तूर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक डेडलॉक का बाइस बना हुआ है और आज ये खबर सामने आई है कि अडयाला जेल के बाहर धरने के मामले पर इमरान खान की बहनों समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुकदमे में अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा, नौरीन न्याजी, कासिम खान, सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा समेत दीगर 400 शख्सियात को नामजद किया गया है। मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि धरने के दौरान पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले किए गए, तशद्दुद किया गया और दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी भी की गई। इसके साथ साथ जेल मुलाकात के मामले पर हमारे ही प्रोग्राम में गुज़श्ता रोज़ वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ये पेशकश कर चुके हैं कि अगर गैर सियासी मुलाकात करने की यकीन दहानी पर मबनी हल्फनामा दिया जाए तो ये मुलाकात करवाई जा सकती है। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस से अब क्या निकल सकता है और पीटीआई के मामलात अब किस रुख पर जा रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, वेलकम टू द शो। ये कोई एफआईआर नहीं हो गई है, अभी हमने इंट्रो में भी बताया अपने नाजरीन को, तो आप इस एफआईआर को कैसे देखते हैं बहनों के खिलाफ, बाकी तमाम 400 से ज़ायद लोगों के खिलाफ? गुज़िश्ता 3 सालों में बहुत सी चीज़ों ने, बहुत से इदारों ने, बहुत से लोगों ने अपनी उकत कोई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उकत जिस चीज़ ने कोई है वो एफआईआर है। एफआईआर से पहले लोग डरा करते थे, ठीक है, मुकदमा हो गया, जनाब जेल होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन इन्होंने तो मुकदमेबाजी को और प्रोसिक्यूशन को, क्रिमिनल जो निज़ाम इंसाफ है उसको इतना बेवकत कर दिया है कि लोग अब एफआईआरों में जो हैं वो मालामाल हो गए हैं। ये अब जो बता रहे हैं, आपने बताया कि ये धरना देने पे दहशतगर्दी का मुकदमा, तो सबसे पहले तो अपने केस का खुद ही मजाक ये उड़ाते हैं। आप धरना देने का केस बनाए ना, अगर धरना, वो जो पेट्रोल बमों की बात हो रही है, पेट्रोल बम तो अगर किसी को नज़र भी आए होते ना, ये पेट्रोल बम है या चुटकियाँ, ये क्या कहते हैं जो आदमी जो हैं नज़र ही ना आए, पेट्रोल बम इस तरह होते हैं। देखिए ये बहुत सारे झूठे मुकदमे हमने देखे। मैं आपको बताऊं, बगावत, रेंजर्स का कत्ल, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी, ऐसे 58 एफआईआर है मुझ पे, और अगर ऐसे 5800 और भी हो जाए ना तो कतईन मुझे अब परवाह ही नहीं रही। वो इब्तिदा में 3-4 केसेस होते थे, मैं तो खुद वैसे वकील हूँ, लेकिन इब्तिदाई जब मुझ पे शुरू हुए तो 2-3-4 केसों की अहमियत थी। जब 4 हो जाते हैं तो 5 से लेकर 5000 तक फिर परवाही नहीं है, फिर आप आदी हो जाते हैं, आदी भी हो जाते हैं और आप समझ लेते हैं कि ये एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है। ये जो अडयाला जेल के आगे इन्होंने वर्कर्स पे जो पर्चा किया है, असल में अदालतें जो है नहीं रही, वरना अगर अदालतों का कोई लिहाज होता, अदालती फ़ैसलों का लिहाज होता, कानून की हुक्मरानी का लिहाज होता, पुलिस की जरूरत न होती कि दहशतगर्दी के कानून को इस तरह एब्यूज़ करते। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2020 में बाकायदा एक डिटेल जजमेंट दी जो पाकिस्तान के तमाम इदारों पे बाइंडिंग है कि दहशतगर्दी है क्या, दहशतगर्दी ये धरना देना, पेट्रोल बम अगर फेंके भी होते तो दहशतगर्दी न थी। दहशतगर्दी की इस्तिलाह ये है कि जब आप बाई डिज़ाइन कोई एक ऐसे फेल का इर्तिकाब करते हैं जिसके पीछे आपका मकसद ये है, या सेक्टेरियन है, या हेट है, या रियासत को जो है डैमेज करना है, और बाई डिज़ाइन आप टेरर फैलाना चाहते हैं ताकि लोग डर जाएं। अब इससे अडयाला जेल में 2:30 बजे या रात के 3 बजे कितने लोग थे जो डर गए।
لیکن یہ تو کیٹیگوریکلی حکومت نے کہہ دیا ہے کہ اب وہ ملاقات نہیں ہونے دیں گے بہنوں کی، وکلاء کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے بیرسٹر عقیل صاحب نے کہ ایفیڈیوٹ دے دیں کہ جی ہم کوئی سیاسی اس کے بعد باہر آ کر ٹویٹ نہیں کریں گے، کوئی بیان بازی نہیں کریں گے، تو پھر جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہیں، پھر ہم ملاقات یہ ایفیڈیوٹ تو سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے ہی دے چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں میں نے کیس کیا تھا یہ ملاقاتوں کے سلسلے میں، اور اس پہ ایس او پی بنا، تمام چیزیں طے ہوئی آئی سی اے میں، اور اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہی. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب گئے تو وہاں پہ چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے کہا کہ جی یہ آپ لوگ سیاسی باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم بیان الفی دیتے ہیں. اس نے بیان الفی لکھ کر دیا کہ ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. پھر بھی سیاسی ساری باتیں ہوتی ہیں جب بھی تو نکلتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے نا، جب آپ نے کیوں دیا اور جب دے دیا تو پھر آپ پابند ہے کہ نہ کریں. تو بہرحال یہ ابھی جو پی ٹی آئی سے مطالبہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے پی ٹی آئی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ناک پہ لکیر کھینچو تو ملاقات دیں گے، تاکہ یہ اس کو عام زبان میں فستیت کہتے ہیں کہ ملاقاتوں پہ آپ اتنا ذلیل کریں ایک پارٹی کو، ایک پاکستان کے. لیکن جیل مینول آپ نے کہا وکیل بھی ہیں، آپ کو تو ساری چیزیں پتہ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جیل مینول میں لکھا ہوا ہے کہ سیاسی تقریر نہیں کریں گے، پھر آ کے ٹویٹ بھی کرنی ہے اور ساتھ میں یہ کہنا ہے کہ جی وہ جیل مینول تو پرانا ہے، اس میں لکھا نہیں ہوا. کوئی پرانا نہیں ہے، اس میں رول ہے 265. اب آپ کی اطلاع کے لیے وہ رول 265 قدغن لگاتا ہے کہ کوئی اولاتی قیدی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا ہے. تو اس قانون کو میں نے چیلنج کیا. اتنے سارے وکیل ہیں پی ٹی آئی کے اندر، کوئی ان کو یہ بات نہیں بتاتا. میں نے یہ چیلنج کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہمارے محترم جج ہیں سردار اعجاز اسحاق صاحب، انہوں نے باقاعدہ فیڈرل جو اٹارنی جنرل ہیں، پنجاب حکومت، اسلام آباد کی گورنمنٹ، سب کو نوٹس دیا. سننے کے بعد وہ قانون کالعدم قرار دیا. رول 265 آف دا پاکستان پریزن رول 1978 اور پنجاب پریزن رول 1978. تو لہٰذا یہ گئے پھر آئی سی اے میں. آئی سی اے میں اب ہائی کورٹ نے ایک اسٹے دیا ہوا ہے. باقی جو ہیں یہ انگریز کے زمانے کا قانون ہے تھا، اور اب تو الٹرا وائرس قرار دیا جا چکا ہے. یعنی انگریزوں نے اپنے غلام قوم کے لیے بنایا تھا. یہ کہاں کی دنیا کہاں پہ پہنچ گئی. عمران خان سیاسی گفتگو کر رہا ہے تو اسے آسمان گر پڑے گا. لیکن دیکھیں نا پارٹی کے اندر ایک تفریق تو موجود ہے نا. اب پی ٹی آئی کے اندر حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی وہاں تو کوئی فیصلہ کرنے والا ہی نہیں ہے، ایک سے بات کرو تو کوئی دوسری بات نکل آتی ہے، مختلف لوگ ہیں، مختلف بات کریں، مختلف گروپس ہیں پی ٹی آئی کے اندر اپنے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کل یہ دعویٰ بھی کیا ہے ایک پروگرام میں کہ علیمہ خان کا کنٹرول ہے پارٹی کے اوپر، تو کیا واقعی ایسے علیمہ خان کا کنٹرول ہے؟ فی الحال تو یہی لگتا ہے، جو محسوس ہوتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، جو بات چیت پی ٹی آئی کے سرکل میں ہوتی ہیں اور جو فیصلے ہوتے ہیں، اس کو لگانا ہے، اس کو گرانا ہے، فلاں کو جو ہے ذلیل کرنا ہے، فلاں کے پیچھے گالم گلوچ بریگیڈ ڈالنی ہے. یہ ابھی قاضی انور صاحب کا بیان اور انٹرویو آپ نے سنا ہوگا نا. اس عمر میں یہ شخص، سابقہ سینیٹر، سپریم کورٹ بار کا سابقہ صدر، خان کا انتہائی معتمد، کہتا ہے کہ پی ٹی آئی نے مجھے ذلت دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ نے جو ہیں میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھا. ٹھیک ہے، یہ باتیں تو میں کب کی کر رہا تھا. قاضی صاحب جو ہیں میری ماں پہ یہ بات کریں گے، اس نے پارٹی ہی چھوڑ دی. تو میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ پاکستان تحریک انصاف میں حکومت کی یہ بات درست ہے کہ کس سے بات کریں. ہر ایک شخص اپنے تئیں خان بنا ہوا ہے اور اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. اختیار کا طریقہ کار یہ ہے کہ خان کے کانوں میں بات ڈالو، فیصلہ نکلوا لو، اور پھر اس فیصلے کی ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی جی ڈیمالش کی، پھر خود ہی بنا دی کہ خان نے مجھے یہ اختیار دیا ہے. یہ کس طرح کے اختیار ہے؟ یہ تو آپ کی پوری پارٹی کو جو ہیں، وہ جو چند لوگ نکلے ہیں وہ تو پارٹی کے اہم لوگ تھے، ان کو نکال دیا اور باہر کے کچھ لوگ شامل کر لیے. انہوں نے ڈرامہ کیا. بیسیکلی ان کو نکالنا تھا تو نکالنے کے لیے پہلے سب کو نکال دیا، پھر جن کو نکالنا تھا ان کو لیے بغیر بقایا کو رکھ لیا. صحیح، تاکہ وہ مائنڈ کریں گے کہ بھئی ہمیں تو آپ نے پولیٹیکل کمیٹی سے نکال دیا ہے، تو اس کو یہ شکل دے دی. لیکن علیمہ خان کا ابھی ہم بات کر رہے تھے تو وہ غیر سیاسی ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی ہیں، سارے فیصلے ادھر سے ہو رہے ہیں، ان کے ایما پہ ہو رہے ہیں، وہ خود آ کے بتاتی ہیں. تو وہ غیر سیاسی کیسے ہیں؟ غیر سیاسی بس میں نے اس دن بھی کہا، وہ موبائل میں جو ایسے ایپس آئے ہوتے ہیں جو خاموشی سے بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ بیٹری بھی پی ٹی آئی کی یہ ایپ ہیں جو چارج کر رہی ہے. محترمہ جو ہیں وہ اپنے تئیں کہتی ہے میں غیر سیاسی ہوں. میرے ساتھ پنگا کس نے لیا؟ مجھے کس نے پارٹی میں اس مقام تک پہنچایا؟
علی امین خان سے کس نے لیا؟ جنید اکبر خان سے کس نے پنگا لیا؟ عاطف خان کے ساتھ کس نے یہ روایہ؟ نعیم حیدر پنجوتا کو کس نے جو ہے سب کے سامنے اس نے سنائی؟ ایک نہیں، ہر عامر ڈوگر صاحب، اب تو کوئی ان کا فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں، سب جو ہیں پناہ مانگتے ہیں. مطلب علیمہ خان کا فون اب کوئی نہیں اٹھاتا؟ مطلب ویسی اس نے سنا نہیں ہوتی ہے، باقی تو کوئی عملی کام تو نہیں ہے نا. عملی کام تو سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں نا. تو یہ جو مائنس عمران ہو گیا ہے یا نہیں؟ نہ، مائنس تو عمران خان نہیں ہو سکتا ہے. یہ ویسی کسی کو پی ٹی آئی کی ساخ کا اگر علم ہے، ماہیت کا، اس کے اجزائے ترکیبی کا کہ پارٹی پی ٹی آئی ہیں کیا. عمران خان کو اگر آپ سائٹ پہ کر دیں تو پوری پارٹی ادھر ہی چلی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی میں، اور خان نے خود بھی شاید بطور اسٹریٹجی جو ہیں ایسے کسی کو اجازت ہی نہیں دی کہ اتنا کٹ کاٹ نکال لیں کہ اگر وقتی طور پر بھی ان کو سائڈ لائن کرنا پڑے تو وہ اس کی جگہ لے سکے. تو لہٰذا لیکن جو حکومت خود جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اور حکومت کے بہت وزراء جو ہے وہ مختلف پروگرامز میں یہ بات کرتے ہیں کہ خود پارٹی کے اندر کے لوگ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ خان باہر آئے اور وہ خان جو ہے وہ مائنس نہ ہو. تو یہ کیا اس میں کچھ صداقت نظر آتی ہے آپ کو کہ ان کی جو سیاست ہے وہ اسی لیے قائم ہے کہ خان اندر ہے؟ بہت سارے افعال، اعمال اور کام ایسے ہوئے کہ اب ان کی نیتوں پہ شکوک ابھرتے ہیں. خان 3 بار نکلتے رہ گیا، شاید انہی لوگوں کے تو فیل. اور باقی پارٹی جب مضبوط تھی اور پارٹی جب احتجاج کے قابل تھی تو انہوں نے یہ غدار وہ غدار، یہ ایجنٹ وہ ایجنٹ، یہ ڈرامہ شروع کیا. اور اب وہ یہ اس پی ٹی آئی کو ایسی پارٹی بنا دیا جہاں وفاداری کی جو ہے نا ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. ابھی اب وفاداری کی ایکسپائری ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں. وفاداری، اعتماد، یہ کسی بھی پارٹی کے اندر اپنے لیڈرز کا جو ہے وہ خاصا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اپنے لیڈرز کے اوپر ہونا چاہیے. اب خان صاحب نے اپنے سارے معاملات جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے نیچے دے دیے ہیں کہ وہ لیڈ کریں گے اور نیچے ان کی پارٹی بھی کام کرے گی اور دوسری پارٹیاں بھی کریں گی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اپنے لیڈرز کے اوپر عدم اعتماد بھی ہے؟ عدم اعتماد پارٹی کے لیڈر تو میرا خیال ہے لیڈر کیا، ان کو کارکن کی بھی حیثیت ان کی نہیں ہے. پارٹی میں لیڈرشپ، پارلیمانی پارٹی کبھی کسی سے کوئی فیصلہ انہوں نے کروایا ہے، کوئی ان پٹ لیا ہے، کوئی مشاورت کی ہے، کوئی ایک فیصلہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے. تو جہاں تک محمود خان اچکزئی صاحب کی بات کی ہے نا، پھر ایک یہاں پہ بھی ابھی ان کو پولیٹیکل کمیٹی میں ڈال دیا، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی، اور اس میں محمود خان اچکزئی. تو اچکزئی صاحب نے کہا مجھ سے پوچھیں جو آپ لوگوں نے ڈالا ہے. وہ گئی ہی نہیں، اجلاس ہی اس نے نہیں اٹینڈ کیا. اچھا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام فوری طور پہ ہٹا دے. محمود خان اچکزئی صاحب کو کہتے ہیں کہ جی احتجاج کی جو ذمہ داری ہیں، جو ڈیٹ ہیں، جو اسٹریٹجی ہے، وہ آپ اعلان کریں گے. محمود خان اچکزئی نے کبھی کہا ہے کہ یہ میرا کام ہے؟ محمود خان اچکزئی یعنی کہ آپ میں سے کوئی ایسا قابل ہی نہیں ہے کہ جو صرف اسٹریٹجی کی اناؤنسمنٹ کر دے. اس کے لیے بھی آپ کو کندھے ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں. اور محمود خان اچکزئی جو ہیں، اس نے اس دن پارلیمانی پارٹی میں کہا کہ اگر آپ یہ احتجاج چاہتے ہیں کہ میں نوجوانوں کو لاؤں، اور جو 26 نومبر کو ہوا، جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا، اس کے بعد تو لوگوں کو لانا موت کے آگے ان کو کھڑا کرنا ہے. اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اب جو یہ قومی کانفرنس کی باتیں ہو رہی ہیں، اسٹریٹجی جو بن رہی ہے اور قومی کانفرنس کے لیے ملاقاتیں شروع ہو گئیں، آفتاب شیرپاؤ صاحب کے علاوہ کسی جماعت نے ابھی تک حامی نہیں بھری. جے یو آئی بھی کہہ رہی ہے ہم سوچیں گے، جے آئی بھی کہہ رہی ہے ہم سوچیں گے پھر فیصلہ کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قومی کانفرنس ہو سکتی ہے اور کامیاب ہو سکتی ہے؟ پھر کیا قومی کانفرنس ہوگی؟ کسی پارٹی کے ساتھ ہمارے مراسم ہے؟ وہ گزشتہ 3 سالوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم و جبر ہوا، کسی پارٹی نے کنڈمنیشن کی؟ کیوں نہیں کی؟ ہمارے ہاں تو ایک سوشل میڈیا بریگیڈ بیٹھا ہوا ہے جو گالم گلوچ سے کام لے رہا ہے. باقی جو ہیں آفتاب شیرپاؤ صاحب جو ہیں، اس کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں، اور وہ ہیں بھی بڑے ہی ظرف کے مالک انسان ہیں. لیکن یہ کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہ جو قومی کانفرنس ہے نا، جب ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خود ہی بیٹھے ہوں گے، اس کو یہ قومی کانفرنس کہیں گے. لیکن بیٹھ بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا مطالبہ ہے؟ ایجنڈا کیا ہے اس کا کانفرنس کا؟ میں تو یہ اس بات کے اوپر، ایجنڈا تو پی ٹی آئی میں اور آج کل جو تحریک ہے اس میں نہ کوئی لائے عمل ہے.
آپ کو یاد ہوگا خان نے کہا تھا 5 اگست کو پیک ڈے ہوگا. لائے عمل جو ہیں انہوں نے کہا میں دیتا ہوں, سیکرٹری جنرل نے کہا ہاں, آج تک وہ لائے عمل نہیں آیا. 14 اگست کا لائے عمل نہیں آیا, 24 نومبر کا لائے عمل نہیں آیا. تو یہ قومی کانفرنس ہونے کے بعد اگر کوئی پوچھ لے تو شاید وہ بتا دے کہ اس کا کوئی لائے عمل تھا یا نہیں. بہرحال نشستاً لیکن ان کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی صرف جو ہے نا وہ پاکستان ہے ہمارا ایجنڈا, اور جو آئین ہے اس کی بحالی ہے 73 کی اس کے اوپر. اب یہ دیکھیں 73 سے اب تک جتنی جو ترامیم ہوئی ہیں کیا وہ واپس ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ تو نہ ہونے والی بات ہوئی نا؟ نہیں, دیکھیں سیاسی طور پہ تو ان کا موقف درست ہے. جو ترامیم ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, آئین کی شکل تو بگاڑ دی گئی. یہ باتیں تو ملک و قوم اور پاکستان کے مفاد میں ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن کرنا کس طرح ہیں وہ نہیں جانتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کل آپ نے ایک اور بھی بات کہی کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ان کو گورنر راج والی دھمکی کی سمجھ آ گئی, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی بات چیت بس ہو گئی, ڈن ہو گیا؟ آپ ساری نہیں, میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ سیٹ ہو گئے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ دھمکی کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے, اور ان کی کوئی گفتگو کے انداز میں, ٹون میں ہم بھی تبدیلی دیکھ رہے ہیں. لیکن جو معاملات سیٹ ہونے تھے وہ نظر آ رہے ہیں کہ سیٹ ہو گئے. یعنی جو مثال کے طور پہ افغانوں کو نکالنا تھا پوری کے پی سے نکال دیا. علی امین خان تھے نہیں نکلنے دے رہے تھے. ڈرون حملوں کی کنڈیمنیشن نہیں کرنی تھی, کوئی پرچے نہیں کرنے تھے. ڈرون حملے ہو رہے ہیں, 73 سے 20 ڈرون حملے ہو گئے, 22. تو کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ گفتگو کرتے رہیں, آپ کہیں میرے ہوتے ہوئے آپریشن نہیں ہوگا؟ کہ جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا ہے کے پی میں. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے بسم اللہ ہی اپنے حلقے سے کر دیے ہیں, اور وہ آپریشن بھی ہیں تھیرا میں, اور تمام اخراجات بھی صوبائی حکومت ادا کرے گی, اور کابینہ نے اس پہ انڈورسمنٹ بھی کر دیے. تو لہٰذا یہی چیزیں تھی رکاوٹ. وزیر اعلیٰ صاحب کو کیا ملا بدلے میں؟ مکمکا ہوتا تو کچھ چیز تو ملتی ہے نا. دیکھیں یہ مکمکا نہیں ہے جی, مرکز کو کوئی اس پہ پیسے ملنے ہیں, ان کی ضرورت ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے. ٹھیک ہے, بہتر ہے اگر یہ ایک سیم پیج پہ آ رہے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں, تو اسی سے پاکستانی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. کے پی سے اب کوئی تحریک نہیں آئے گی؟ بس اب نہیں, تحریک کے بارے میں تمہیں مارچ میں کوئی شاید ہو سکتا ہے. فی الحال تو سردیاں ہیں, کوٹ نکل آئے ہیں, جرسیاں ہیں, تو جب مارچ آئے گا تو مئی کی تاریخ ملے گی, اور مئی میں گرمی ہوگی تو پھر سردیوں میں آئے گی بات. مارچ تک کچھ اور معاملات بھی سیٹل ہو جائیں گے؟ جب جیسے معاملات کوئی سیٹل نہیں ہونے ہیں. تحریک کی ڈیٹ مارچ میں ملے گی, مارچ میں تحریک کی تیاری شروع ہوگی تو بات مئی تک جائے گی, مئی میں گرمی ہوگی تو پھر دوبارہ نومبر کا انتظار کیا جائے گا. اچھا, کہ مطلب اب گرمی ہے تو پھر مطلب سردی اور گرمی, سلیم اللہ کلیم اللہ حسن سردار, یہ گیند اس طرح جائے گی جس طرح بھی کہہ رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اعلان کریں گے, سہیل آفریدی صاحب اعلان کریں گے, اور جناب جنید اکبر خان اعلان کریں گے. جنید اکبر خان کہتا ہے علامہ ناصر عباس صاحب اعلان کریں گے, وہ کہتے ہیں محمود خان اچکزئی اعلان کریں گے. محمود خان کہتا ہے میں خان سے ملوں گا تو پھر میں کوئی بات کروں گا. تو لہٰذا زمین گول ہے. یعنی اب یہ اعلانات تک کی بات رہے گی اور اس سے آگے بڑھنے والی بات نظر نہیں آ رہی. لیکن مولانا فضل الرحمان کے معاملات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا وہ چلیں گے آگے؟ اب وہ بیٹھیں گے ان کے ساتھ جا کے کانفرنس میں, یا کوئی گفتگو بڑھے گی؟ تو سخت ناراض ہے مولانا. تو کس سے ناراض ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ. وہ تو اگر حکومت سے بھی ناراض ہے, لیکن پی ٹی آئی سے زیادہ ناراض ہے. 28ویں ترمیم کے معاملے کے اوپر نہیں بیٹھے. میرا خیال ہے کہ یہ جو دور ہے نا, یہ کچھ اچھا شگون نہیں ہے مولانا صاحب کے لیے. ایام کچھ اچھے نہیں ہیں, اسی لیے تو ناراض ہے. باقی پی ٹی آئی نے ایک غلطی کی. جی, اگر انہوں نے مولانا صاحب کو ساتھ میں ملانا تھا, اس میں شک تو نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے پاس احتجاج کی طاقت تو ہے, اور بڑے پرو ایکٹیو بھی ہیں, بڑے بصیرت بھی رکھتے ہیں, اور اس جیسا سیاسی دانش رکھنے والا شخص جو ہیں ہماری سیاسی تاریخ میں شاید کم ہی گزرے ہیں. مولانا صاحب کو یہ اگر اپوزیشن لیڈری پہ راضی کر دیتے تو مولانا صاحب جو ہیں وہ تو پھر اس لڑائی کو حق اور باطل کی لڑائی بنا دیتے. ٹھیک ہے, اور اسٹرینتھ بھی ہیں اس کے پاس. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے شاید اس وقت یہ نہیں سوچا کہ مولانا صاحب اس پہ راضی ہو جائیں گے. انہوں نے محمود خان اچکزئی کو دے دیے. اب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ شاید دیکھیں, وہ اس کی خط کاٹ بصیرت میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن پارٹیوں کی جو احتجاجی طاقت ہے اس میں واضح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جے یو آئی کی طاقت کو
मानना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब हमारे से, और जो इन्होंने ये जुमला बोला है ना कि पार्टियां उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक अपना अपना रोल सब अपने तय अदा ना करें। जो पीटीआई है उसका प्रॉब्लम ये है कि हर शख्स खुद को इमरान खान समझ रहा है, तो ये एक बड़ा बुनियादी मसला है। लेकिन पीटीआई के अंदर कुछ फंड्स के मामलात भी चल रहे हैं, कुछ खुर्द बुर्द की खबरें भी आ रही हैं, और अब प्रोग्राम में बात होगी पीटीआई के अंदरूनी सियासी और मालियाती मामलात की। चंद रोज कबल पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने माली बहरान के हवाले से पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को एक खत लिखा था। खत के मंदरजात के मुताबिक पार्टी चलाने के लिए हर पार्लियामेंटेरियन अपनी तनख्वाह का 10% पार्टी फंड में देगा। खत में मजीद ये भी मुतालबा किया गया कि हर एमएनए, सेनेटर और एमपीए माहाना 50,000 रुपये पार्टी फंड में जमा करवाएगा। इस खत के मंजर आम पर आने के बाद मीडिया ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अरकान पार्लियामेंट ने फ़ंड्स जमा करवाने के मुतालबे पर एतराज़ उठाया है, और साथ ही ये तजवीज़ भी दी है कि फ़ंड्स के लिए पार्लियामेंटेरियन से रकम मांगने के बजाय दीगर ज़राए से इसका बंदोबस्त किया जाए। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि पीटीआई अकाउंट्स में 30 करोड़ रुपए के खुर्द बुर्द होने का इंकशाफ सामने आया है। ये सारा मामला क्या है और अब पीटीआई का माली बहरान कितना शदीद हो चुका है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नकवी साहब, कोई फंड्स का ट्रबल दिखाई दे रहा है पीटीआई के अंदर, आपको खत क्यों लिखना पड़ा इसके लिए? देखिए बात सारी ये है, हम बड़ी ट्रांसपेरेंटली काम करें। एटलीस्ट मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से भी हूँ, सियासत से भी ताल्लुक मेरा, और तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक एज अ बानी मेंबर है। हर पार्टी के रुकन को पार्टी के लिए पैसे देने चाहिए जी। एक मेंबरशिप का जरिया है। मेंबरशिप के अंदर जो हमें ईसीपी कहती है वो ट्रेसेबिलिटी ऑफ फंड्स कहती है। अब जिस पार्टी के 10 लाख मेंबर हों, अगर हर मेंबर भी जो है वो 100 रुपया देना शुरू कर दे तो 10 करोड़ रुपए माहनामा हो जाते, बहाना। लेकिन उसकी ट्रेसेबिलिटी का मैं हिसाब नहीं दे पा रहा। इससे कि कोई कैश से भेजेगा, किसके अकाउंट से भेजेगा, क्यों भेजेगा, उसकी मेंबरशिप से उसका नंबर मैच होगा नहीं होगा। और फिर आपको पता है कि जिस खुर्दबीन के साथ हमें देखा जा रहा है वो किसी और जमात को देखा नहीं जाता। पैसे जरूरत हैं, दफातर हैं, बिजली के बिल हैं, लोग जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें हैं, जलसे हैं, जुलूस है, ट्रैवल है, मीटिंग्स है, चाय है, सारी चीजें। नकवी साहब, कितने पैसे चाहिए पार्टी मामलात इस वक्त आपको चलाने के लिए पीटीआई के? देखिए, ये मेरी ऑफिशियल, मुझे ये डिस्क्लोज करने की आपको जरूरत नहीं है जी। हमारे फंड्स की जरूरत जो है वो है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा खर्चा जो होता है उसमें आप सोचें कि जुल्म चल रहा है इस मुल्क में। पहली चीज, जो हमारे वर्कर अरेस्ट किए जाते हैं उनके बेल वारंट्स, चलिए वो तो एक इस्लामाबाद के अंदर 5,000 लोग किए गए और उनकी हाजिरी जो है वो वंस अ मंथ नहीं की हुई, हर हफ्ते बुलाते। उसी का ताल्लुक स्वात से, किसी का कागान से, किसी का डेरा इस्माइल खान से, किसी का मुल्तान से। नकवी साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि ये जितने कारकुनान जो अरेस्टेड हैं या जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, उनके खिलाफ जो बेल के मामलात हैं या जो भी ट्रैवलिंग अखराजात हैं वो पार्टी फंड से अदा किए जाते हैं? जी, हम कोशिश करते हैं कि अपने वर्कर्स को जितना कम से कम बोझ डाला जाए वो बेहतर है। लेकिन तो क्या पार्टी फंड से अदायगी की जाती है? जितनी जिसको ट्रांसपेरेंटली करना चाहते हैं अभी भी की जाती है। अभी जैसे कोई मेरे इलाके का होगा तो एमपीए, तो उस इलाके का एमपीए या एमएनए हो तो इस वक्त मुझे उसकी फंडिंग करनी पड़ रही है। लेकिन इसका हिसाब किताब हमें नहीं पता चलता कि जो क्लेम कर रहा है वो एक्चुअली हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए इसको एक रेगुलर फॉर्मेट में ला रहे हैं। नकवी साहब, लेकिन जो पार्टी अरकान हैं वो तो इसके ऊपर जो है वो एग्री दिखाई नहीं देते, ऑन द कैमरा भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी। बहुत सारे पार्टी अरकान जो है वो मना कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये आपके ख्याल से हम इतने नाइव हैं कि हमने बगैर बात किए हुए अपने पार्टी अरकान से किया। हमारे मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर हैव एग्रीड टू पे।
اور میں اب اس پہ نہیں ہے, ہم تو آئندہ کے کینڈیڈیٹ سے بھی مانگ رہے ہیں منتھلی کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے, تو یہ کتنی منتھلی کنٹریبیوشن ہے جس کا مطالبہ آپ نے کیا ہے یا جو آپ نے رکھی ہے ایک ٹیبل کے اوپر کینڈیڈیٹ سے؟ جی ابھی دیکھیں, میرے خیال سے ہم اپنے تمام ممبر سے کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے کم سے کم 50 روپے ماہانہ ممبرشپ فی دینی ہے, تو 600 روپے ہو گیا. جو ہمارے کاؤنسلرز کا الیکشن لڑ رہے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں آپ 500 روپے ماہانہ دیں, اور زیادہ سے زیادہ 5000 روپے ماہانہ. ٹھیک ہے, میں نے ایم پی کے لیے کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ جس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویسے نہیں آتی, کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دینے کے لیے سب تیار ہیں یا آپ نے سب سے بات کی ہوئی ہے, لیکن ہمارے پاس ایسی اطلاعات اور ایسی خبریں موجود ہیں جس میں خود آپ کے پارٹی کے لوگ اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ یہ فنڈز ہم سے مانگے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا بوجھ ہے, تنخواہوں کے اندر جو ہے وہ پہلے ہی گزارا نہیں ہوتا ہے. تو اگر یہ نہیں آتے تو پھر پلان بی کیا ہے؟ کیا دیگر ذرائع جس کی بات کی جا رہی ہے وہ موجود ہیں؟ دیکھیے, میں آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے عوام کو یہ سمجھاتا ہوں. پہلی چیز, اگر یہ الیکٹ نہیں ہوتے تو یہ کیا کرتے؟ ایک, آج سے 3 ماہ پہلے تک انخواہ تھی 1 لاکھ, اس وقت تو ہم نے نہیں مانگا 1.25 لاکھ. اب ان کی تنخواہیں ہو گئی ہیں 5 لاکھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی. آگے کی اور چلیے, باقی لوگ خرچ کرتے ہیں 1.5 2 کروڑ. یہ جتنے سب جیت کے آئے انہیں نے تو 1 پیسہ بھی نہیں خرچ ہوا ان کا, یا بہت کم رقم خرچ ہوئی سکے. ووٹ عمران خان کا تھا, نہ کوئی جلسہ ہوا, نہ کوئی جلوس ہوا, نہ کوئی پیمفلٹ بٹا, نہ کوئی بینر لگا. یہ جتنی رقم بچ گئی تو اگر اس کا ایک حصہ ہم لے لیں, ٹھیک ہے, اور پارٹی کو چلائیں اور بہتر منظم کر لیں. پی ٹی آئی اپنے آپ کو اس پارٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے جو یہ کہے گی کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو اپنی کیمپین پہ کوئی خرچ نہیں کریں گے, جو کچھ خرچ کرے گی وہ فنڈنگ جو جمع ہوگی اسی سے جائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں اب یہ تو سمجھ آ گئی کہ کیونکہ اب تنخواہ بڑھ گئی ہے تو اب یقینی طور پر وہ اپنے فنڈز میں اضافہ کر سکتے ہیں, جو کارکنان ہیں یا جو پارٹی کے وہ لیڈرز ہیں جو آگے آ کے جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی اکاؤنٹس میں 30 کروڑ روپے کی خرد برد کے ہونے کا انکشاف ہوا, پھر ہر خبروں ہر میڈیا کے اوپر جو ہے یہ خبر بھی چل رہی ہے. فیک نیوز. پی ٹی آئی کے ہر سال کے اکاؤنٹس آڈیٹڈ ہیں, میں ساری آڈیٹڈ شیٹس آپ کو پیش کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو this is a fake news. اچھا, تھوڑا سا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی اس موضوع سے ہٹ کے. جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک کل جماعتی کانفرنس بلانے جا رہی ہے اور اس میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نون لیگ کو نہیں بلائیں گے, ہم پیپلز پارٹی کو بلائیں گے. دیگر تمام جو سیاسی جماعتیں, آفتاب شیرپاؤ صاحب سے بھی گزشتہ روز جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو اب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا آپ یہ ایک کل جماعتی کانفرنس, کامیاب کانفرنس جو ہے وہ کرانے میں کامیاب ہو پائیں گے, اور نون لیگ کو دعوت دینے کے بارے میں کچھ سوچا ہے اس میں؟ جی دیکھیں, پہلی چیز, ابھی ہم نے پشاور میں ہمارے چیف منسٹر نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی. اس کی اٹینڈنس آپ نے دیکھی تھی, مور دین 100%. ہم تو حیران تھے اس بات کے اوپر کہ وہ لوگ جن کے پاس آپ کبھی نہیں جا کر بیٹھے, جس جماعت کے پاس, وہ بھی آئی ہیں اس ایک موضوع کے اوپر کیونکہ وہ دہشت گردی کا معاملہ تھا. جی, یہ پشاور کے اے پی سی کے اندر آپ کے سامنے ہے رزلٹ, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں تو لیکن اس کا ایجنڈا جو ہے, یہ جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے, اس کا ایجنڈا تو کہا جا رہا ہے کہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے وہ ہے, جو عدلیہ میں آپ کے خیال میں جو نامناسب چیزیں ہو گئی ہیں, ترامیم ہو گئی ہیں. ہمارا ایجنڈا پاکستان ہے, ہمارا ایجنڈا پاکستان ہے, پاکستان کی ترقی ہے, پاکستان کا استحکام ہے, پاکستان کی جمہوریت ہے, پاکستان میں رول آف لا ہے, پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہے, ہماری پاکستان کی انسٹیٹیوشنز آپریٹنگ ود ان دا لمیٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. دس از آور ایجنڈا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے
اور امید یہی کر رہے تھے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی ہے تو اس پر بات ہوگی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس اے پی سی سے جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ایک قدم آگے بڑھا جا سکے گا۔ اب یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ایک الگ بات ہے، یہ اے پی سی کامیاب ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ پروگرام کے آخر میں بات ہوگی آئی ایم ایف کی پاکستانی برآمدات کے حوالے سے کی جانے والی اہم پیش گوئی کی۔ آئی ایم ایف نے اگلے 5 سال میں پاکستانی برآمدات میں 13 ارب 79 کروڑ ڈالر اضافے کا تخمینہ لگایا ہے۔ یہ تخمینہ حکومت کے 2030 تک برآمدات کا ہدف 60 ارب ڈالر تک بڑھانے کے برعکس ہے۔ آئی ایم ایف نے 2030 تک پاکستانی برآمدات 46 ارب ڈالر تک پہنچنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے برآمدات کا 60 ارب ڈالر تک لے جانے کا ہدف پہلے 2028 تک مقرر کیا تھا، اور بعد میں حکومت نے 3 سال کے ہدف سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس ہدف کو اگلے 5 سال کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ پاکستان کی برآمدات کا آئی ایم ایف ہدف کیا بتا رہا ہے، اور حکومتی ہدف کے برعکس اس تخمینے میں کیا مزید کمی بھی آ سکتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر طاہر محمود صاحب۔ السلام علیکم طاہر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ طاہر صاحب ویلکم ٹو مائی شو۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو برآمدات کے حوالے سے آئی ایم ایف نے ایک حکومتی ہدف لگایا ہے، اس پہ 14 ارب ڈالر کا فرق آ رہا ہے حکومت اور آئی ایم ایف کے ہدف کے درمیان میں، تو آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے، کیا اس سے کوئی بڑا فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو فرق ہے یہ بھی جو گورنمنٹ نے ایک پلان کیا ہے اور جو ریئلسٹک فگرز آئی ایم ایف نے دیے ہیں، یہ آلریڈی کو 13-14 بلین ڈالر کا ہمیں اس میں ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے یا کمی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ 60 ارب ڈالر تک لے کے جانے والی اس وقت ہماری پالیسیز ہیں، کیا ہم ان پالیسیز کے ساتھ ہم 60 ارب ڈالر کا ہدف حاصل کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خطے میں ہمارا جو ریٹ ہے انرجی کا وہ سب سے زیادہ ہے، کائبر سب سے زیادہ ہے، جو ایس ایم ایز ہیں ان کے لیے لانگ ٹرم جو فنانسنگ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، اور ریٹس اس کے ایسے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو فگر ہے یہ کافی ایمبیشیس فگر لگتا ہے، اور اگر پالیسی میکنگ میں لوگوں کو، کاروباری حضرات کو آن بورڈ لے کر پالیسیز بنائی جائیں، یہ اچیویبل ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں، ایف ڈی آئی بھی آ سکتی ہے، ہماری برآمدات بھی بڑھ سکتی ہیں، تو اس وقت تو ریئلسٹکلی مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی میں تو اکثر دیکھتی ہوں آپ کبھی کسی منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی پی ایم کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ لوگ تو مسلسل جو ہے وہ اپنا ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی نہیں ہے؟ دیکھیے یا ان پٹ ہو رہا ہے، کام نہیں ہو رہا؟ ہاں، میں اب جس طرح نیکسٹ ایئر کا جو 36 بلین ڈالر کا ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پیشن گوئی ہے وہ ہے کہ 36 ارب کچھ 46 کروڑ ڈالر تک ہمارا نیکسٹ ایئر جو برآمدات ہیں وہ پہنچیں گی، اور پھر اس کے بعد اگر ہم برآمدات کو دیکھیں 2028 تک تو وہ کچھ 40 ارب ڈالر تک پہنچنے کی امید ہے، اور پھر 2029 میں تقریباً 43 بلین ڈالرز، اور 2029 اور 30 میں یہ فگر بڑھ کر 46 ارب ڈالر کے قریب ہونے کی توقع ہے جس طرح آئی ایم ایف کے مطابق۔ تو آئی ایم ایف نے 2030 تک جو ہمارا مجموعی درآمدات میں ہے وہ 18 ارب 70 کروڑ ڈالر اضافے کا جو تخمینہ ہے وہ لگایا ہے۔ لیکن اگر ہم نومبر 2025 کی بات کریں تو گزشتہ سال کے مقابلے میں تجارتی خسارہ جو ہے وہ 33% تک بڑھا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا برآمدات میں اضافہ ہو گیا؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم برآمدات میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور برآمدات کے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ کمپیٹیبل نہیں ہے مارکیٹ کے ساتھ، خطے ہمارے جو انرجی کے ریٹس بھی زیادہ ہیں، کائبر کا ریٹ بھی زیادہ ہے، پلس اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت خطے میں سب سے زیادہ انکم ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں، اگر آپ کا پروفٹ زیادہ ہو جائے پھر سپر ٹیکس، وہ فلان ٹیکس، تو ہم ٹیکسز کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، فنانسنگ لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں ہے، اور اگر اویلیبل ہے تو ان ریٹس کے اوپر ہے کہ جو ریٹس کمپیٹیبل نہیں ہیں، اس وجہ سے جو برآمدات ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں۔
تو ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کاروباری طبقے کو ایکسپورٹس کے حوالے سے کن مشکلات کا سامنا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ حکومت کو یہ ہے کہ اکراس ابھی آگے بجٹ آنا ہے. بجٹ سے پہلے آپ بیٹھ کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ اپنا بجٹ اور جو آپ کے اہداف ہیں ان کو بیٹھ کے ریئلسٹکلی ری وزٹ کریں. اور جب آپ بزنس کمیونٹی کی بات سنیں گے اور ان کے بتائے ہوئے جو سجیشنز ہیں وہ اپنے اگلے مالی سال کا جو بجٹ ہے اس میں انکارپوریٹ کریں گے تو نہ صرف ایک فضا جو ہے وہ اور پرسیپشن بہتر ہوگا بلکہ لوگوں کو کام کرنے کی آسانی ہوگی اور جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو لانگ ٹرم جو فنانس ہے وہ اویلیبل ہو, ان کے جو ریفنڈز ہیں وہ ٹائم کے اوپر ہوں اور ان کو جو ایف بی آر ہے اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ایف بی آر کا ایٹیچیوڈ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے دیکھا جیسے ویلیویشن ٹیبل تھا تو اوور نائٹ ایک صبح اٹھے تو ہمارے پاس ایک نیا ریوائزڈ ویلیویشن ٹیبل اپورڈ آ گیا اور وہ آؤٹ آف دا مارکیٹ تھا. اس کے اوپر پھر ہم نے ایک ری ایکشن دیا, ان کو بتایا کہ 1700% تک. اس کا مطلب ہے جو صورتحال کاروباری طبقے کے لیے بہتر نہیں ہو رہی اس میں آپ کے ری ایکشن میں بھی کچھ کمی ہے؟ ری ایکشن دیکھیں ہم تو فیڈریشن آف ایک بات پہ ری ایکشن دیا تو چیزیں بہتر ہوئیں تو ایف پی سی سی آئی بھی چیمبرز بھی. ابھی ہم ایک لاہور میں پریزیڈنشل کانکلیو تھا جو لاہور چیمبر نے آرگنائز کیا تھا جہاں ہمارے وزیر خزانہ صاحب تشریف لے کے آئے تھے تو ان کو بھی ہم نے ایک اگلے مالی سال کے لیے ایک کمبائن ایجنڈا بنا کے دیا ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ باقی چیمبرز میں بھی وہ آئیں گے اور ایک کنسلٹیٹیو پروسیس سے گزر کر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگر کاروباری معاملات بہتر کرنے ہیں, کاروباری طبقہ جو ہے وہ خوشحال ہوگا, معاشی استحکام ہوگا تو معاملات اور بہتر ہوں گے. بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. طاہر صاحب جو جس معاشی استحکام کی بات کر رہے ہیں وہ یقیناً جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو جب تک آن بورڈ نہیں لیا جائے گا, ان کی تجاویز لے کر صرف ایجنڈے نہیں بنائے جائیں گے, صرف تجاویز نہیں لی جائیں گی بلکہ ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگا تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.